मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि कुर्बानी यहूदियों में भी थी और ईसाइयों में भी थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जानवर को ज़बह करने का हुक्म ये तमाम आसमानी मज़ाहिब में मौजूद था, लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के जो मुफक्किरीन थे, जिस तरह आज हमारे यहाँ भी बहुत से मुफक्किरीन पैदा हो गए हैं, उन्होंने एक्चुअली करके ना असल में कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा था, मकसद तो ये है कि किसी का गोश्त खा ले, तो अगर हम किसी के साथ ताउन करें, आजकल बेरोज़गारी है, तो आप देखें एक इतना मोटा जानवर, एक 1.5-2 लाख के जानवर लाने से बेहतर है कि किसी गरीब के मुंह में 2 निवाले रख दें, तो क्यों नहीं। और फिर जानवर ज़बह होता है, खून, और फिर जानवर को गिराना, और फिर अच्छे पढ़े लिखे लोग वो गाय के साथ खड़े हुए हैं, अच्छे नहीं लग रहे बिल्कुल भी, तो वो ये, और फिर इन जानवरों को काटने में क्या फ़ायदा है भाई, इससे गोश्त महंगा हो जाता है। तो ये कर करा के अपने दीन और मज़हब, जैसे हमारे यहाँ गामदी साहब माजरत के साथ, तो हमारे यहाँ ज़रा लेट पैदा हुए हैं, इनके यहाँ जल्दी पैदा हो गए थे। यानी इस किस्म के जो मुफक्किरीन हैं वो थोड़ा सा हमारे यहाँ अब पैदा हो रहे हैं, स्पीड के साथ हो रहे हैं। इनके यहाँ इस किस्म के मुफक्किरीन पहले पैदा हो चुके थे, तो वो दीन और मजहब का कर दिया इन्होंने बेड़ा गर्क। उनके उलमा भी उसी रौ में बह गए, अवाम को खुश करना। आलिम की ये कोशिश नहीं होनी चाहिए कि पब्लिक किस तरफ जा रही है, बल्कि उसको ये करना चाहिए कि पब्लिक को अपनी तरफ लेकर जाए, जिस चीज को वो बरहक समझता है। अवाम की खुशी का एतबार अहले हक उलमा नहीं करते। हाँ, बाज दफा ये होता है कि अवाम की मेंटल अप्रोच से एक चीज ऊपर की होती है, तो उसको बयान करने में खतरा होता है कि ये गलत इस्तेमाल ना कर लें इसका, वो एक अलग टॉपिक है। तो कुर्बानी का जो हुक्म है ये तमाम मज़ाहिब में, आज तौरात पढ़ें आप, बाइबल पढ़ें, उसमें भी जानवर ज़बह करने का हुक्म मिलता है हमें। तो इसमें 2 इंतहाएं पैदा हुई हैं। गुलूव, तहरीफें होती है ना दीन में, तो उलमा का काम क्या होता है कि जहां लोग एक तरफ गुलूव का शिकार हैं, हद से तजावुज कर रहे हैं, उलमा वहीं पे उन्हें रोक देते हैं। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह से किसी ने कहा ना कि ये मौलवी अपने आप को दीन का ठेकेदार समझते हैं, ये बताते हैं कि ये हमें बताएंगे कि कुरान और हदीस का मतलब क्या है। तो ये ठेकेदार कब से बने हुए हैं? ये आजकल उलमा को बहुत ताना दिया जाता है कि हम इनसे क्यों सीखें। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब जो बहुत बड़े आलिम थे, हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के वालिद, उन्होंने फरमाया ठेकेदार ना समझें, चौकीदार ही समझ लें। हम दीन के ठेकेदार नहीं, लेकिन चौकीदार बहरहाल हैं। कुरान और सुन्नत के नाम पे किसी गलत चीज़ को अंदर आने नहीं देंगे, इस्लाम में नहीं आने देंगे। आज सुबह एक फतवा पढ़ा किसी अमेरिका में या यूके में किसी मशहूर आलिम का, उन मोहतरम ने ये फतवा दिया कि लॉकडाउन की वजह से बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ास तौर पर इंडिया में, और क़ुरबानी में मुश्किलात भी हैं, तो क़ुरबानी के बजाय आप किसी गरीब को या किसी बेरोज़गार को उसके साथ ताउन कर लें। और फिर एक रिवायत भी भेजी, सईद इब्ने मुसय्यब रहमहुल्लाह ताला बहुत बड़े ताबिई हैं, उनका इरशाद है कि मैं किसी गरीब को 3 दिरहम दे दूं, ये मुझे कुर्बानी करने से ज़्यादा महबूब है। दलाइल सबको सब तरह के मिल जाते हैं। जब कोई बंदा एक सिम्त में चलना शुरू होता है ना, तो उसको अपने मतलब के दलाइल मिल जाते हैं। अवाम हवालों से मुतासर होती है भाई, किताब का रेफरेंस भी अल मुहल्ला, हदीस की किताब, रेफरेंस भी सईद इब्ने मुसय्यब
بہت بڑے تابعی، ان کا ریفرنس بھی، تو کمنٹس میں لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ان کو، ماشاءاللہ زندہ باد. تو مجھے وہ امریکہ سے کسی نے بھیجا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو میں نے کہا اللہ کے بندو، پہلے انہی سعید ابن مسیب کا دوسرا قول بھی دیکھ لو، مصنف عبد الرزاق میں، اس میں وہ فرماتے ہیں لَأَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ دِرْهَمٍ، میں ایک بکری ذبح کر دوں بقرعید والے دن، یہ مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم صدقہ کروں. ایک حدیث میں 3 درہم کا مقابلہ اور ایک بکری سے، اور اس میں 3 درہم کو وہ کہہ رہے ہیں زیادہ بہتر ہے. دوسری حدیث میں 100 درہم کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ قربانی سے بہتر نہیں ہے. تو یہ والی ہے تو وہ والی بھی تو ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کیا حضرت سعید ابن مسیب کے مقلد ہیں کہ ان کا ایک رائے سامنے آ گئی، آپ نے فوراً قربانی کا فلسفہ ہی سارا چینج کر دیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے، حالانکہ اس وقت غربت جس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، آج ہم لاک ڈاؤن کے باوجود اس کا تصور نہیں کر سکتے. خود نبی کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا ہوتا تھا، آج ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ، تابعین سب قربانی کیا کرتے تھے. چند ایک سے مروی ہے کہ انہوں نے نہیں کی، مگر وہ صحابہ غریب تھے، مسکین تھے، جیسے حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما. ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ یہ قربانی نہیں کیا کرتے تھے. اور آگے الفاظ ہیں کراہت ان یقتدی بہما، اس بات کے خوف سے کہ لوگ ان کی پیروی نہ شروع کر دیں. تو بعض حضرات نے اس بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے کہ قربانی کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابو بکر و عمر نے باقاعدہ جان کر نہیں کی، اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ لوگ ان کی پیروی شروع نہ کر دیں، کہ اگر وہ قربانی کرتے تو لوگ ان کی پیروی کرتے نا. حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. حضرت ابو بکر اور عمر انتہائی مسکینی کی حالت میں دنیا سے گئے ہیں. آپ ان کے خلیفہ ہونے کو نہ دیکھیں، آپ ان کی غربت کو دیکھیں. جس خلیفہ کے 10 15 پیون کپڑوں میں لگے ہوتے ہوں، ان کے پاس قربانی کے پیسے ہوں گے؟ بولو بھائی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک دن کچھ اچھا کھانا پکا کے دیا، حلوہ کوئی میٹھا. انہوں نے فرمایا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ کے جو وظیفہ ہے نا بیت المال کا، اس سے بچا کے میں نے یہ حلوہ بنایا ہے. انہوں نے فرمایا اس کا مطلب وہ جو اتنے پیسے میری تنخواہ سے زائد ہیں، اس کی مجھے ضرورت، جو میں بیت المال سے، حکومتی خزانے سے تنخواہ لے رہا ہوں، وظیفہ لے رہا ہوں، اس کا مطلب یہ جو بچا کے آپ نے یہ ڈش بنا لی ہے تو یہ اضافی ہے، اس کا مطلب اس کے سے کم میں بھی میرا گزارا. بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہو سکتا ہے. تو وہ اپنا وظیفہ کم کرا دیا انہوں نے. یہ تو غربت کا عالم تھا. تو حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قربانی خود اس لیے نہیں کی، روکا نہیں کسی کو، خود نہیں کر رہے کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے. کا مطلب یہ کہ صحابہ میں یہ غربت بہت تھی، تو جو غریب صحابہ ہیں وہ سمجھیں گے کہ ہم ہر ایک پر فرض عین ہے، یہ ہر ایک پر لازم ہے، کیونکہ جب یہ 2 حضرات کر رہے ہیں تو یہ تو مقتدا ہے نا. تو جن کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو بیچارے مٹی سے ملا دیا بھوک نے ان کو، وہ بھی بیچارے قرضے لے کے مجبور ہو کے کریں گے. تو اس خوف سے حضرت ابو بکر اور عمر نے نہیں کی. ورنہ یہ ممکن ہے کہ ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کی ہو، 10 سال تواتر سے کیا ہو ایک عمل، اور حضرت ابو بکر اور عمر باقاعدہ نہ کر کے لوگوں کو ترغیب دے کے نہیں کیا کرو. یہ عملی طور پر ممکن ہے کیا؟ نہیں آ رہی بات. خلفائے راشدین تو سنت پہ حریص تھے، جو کام نبی نے کیا وہ تو لوگوں کو اور زیادہ ترغیب دیتے تھے. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ غریب پہ قربانی کو واجب، بولو بھائی، نہ سمجھیں. اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ غریب آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے.
یہ مالداروں کا کام ہے. تو یہاں ایک ٹیکنیکل غلطی لوگوں سے ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم تو مالدار ہیں نہیں. اب یہ بھی ممکن ہے آپ کہیں کہ چلو یہ تو ثابت ہو گیا کہ مالداروں پر لازم, بولو بھائی, نہیں ہے, سوری غریب پر لازم نہیں ہے, تو ہم تو کیا ہیں, غریب ہیں. تو یاد رکھو آپ کا غربت کا دعویٰ یہ اس میں آپ کی رائے کا اعتبار نہیں ہے, کیونکہ ہمارے سابق صدر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, تو وہ بھی غریب سمجھتے ہیں کہ بھائی میرے بہت خرچے ہیں, میں نہیں افورڈ کر سکتا, میں اسٹیل مل کھا کے بیٹھا ہوں, پی آئی اے کھائے, میں نے تو بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں ابھی, میرے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو فقہا نے جو نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر, وہ نصاب کا اعتبار ہوگا کہ آپ کی تمام ضرورت کے جو بیسک خرچے ہیں وہ نکال کر اگر آپ کے پاس اتنا مال بچتا ہے جس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی, تو اس کا مطلب آپ شریعت کی نظر میں کیا ہیں, مالدار ہیں. کیونکہ مالدار نہ ہوتے تو اسلام آپ پہ زکوٰۃ کو لازم نہ کر رہا ہوتا, زکوٰۃ تو مالداروں میں فرض ہے نا. اس لیے علماء نے ایک نصاب بیان کیا ہے قرآن و سنت میں غور کر کے کہ سونا, چاندی, مال تجارت, کیش رقم اور وہ سامان جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو, تو یہ تمام چیزیں اضافی ہیں. گولڈ کیا ہے بھائی, بولتے کیوں نہیں, اضافی ہے. آپ کے پاس اگر گولڈ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے, تو جو چیز آڑے وقت کے لیے رکھی ہوتی ہے وہ گریبی ہوتی ہے, اور جو آڑے وقت میں, جو آڑا وقت کہتے کس کو ہیں, پہلے تو یہ سمجھ لیں, آڑے ترچھے کی ڈیفینیشن معلوم نہیں ہے لوگوں کو, تبھی تو آڑے ترچھے ہو رہے ہیں. بھائی فزیکل فٹنس کا حال دیکھیں نا, عجیب طریقے سے کھا رہے ہیں, عجیب طریقے سے سو رہے ہیں, عجیب طریقے سے بیٹھ رہے ہیں, تو کیا ہو رہے ہیں, آڑے ترچھے ہو رہے ہیں نا. تو وجہ کیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ آڑا ترچھا. ان سے بولو یار آپ کی توند کہاں جا رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, تو کہتے ہیں بہترین فٹ فاٹ. اس کا مطلب ہماری قوم کو آڑے ترچھے کا, بولو بھائی, نہیں پتا. تو آڑا وقت کسے کہتے ہیں, آڑا وقت کی ڈیفینیشن یاد رکھیں. آڑا وقت اسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, لباس نہ ہو, رہنے کو گھر, ذاتی گھر نہیں, گھر نہ ہو رہنے. یہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز شارٹ ہو گئی تو سمجھ لو آڑا وقت آ گیا. تو فقہا بیان کرتے ہیں اگر آپ کے پاس رہائش کے لیے گھر ہے, چاہے اپنا ہو چاہے کرائے پر ہو, آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے موجود ہیں, اور ایسے کپڑے جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں. کتنا فقہا نے بڑا ظرف کیا اور کتنی بڑی گنجائش دی کہ بھائی وہ کپڑے ضرورت میں داخل ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. حالانکہ ضرورت میں وہ داخل ہوتے نہیں ہیں, لیکن سال میں ایک دفعہ بھی ایک کپڑا استعمال نہیں ہو رہا, تو اس کو آپ ضرورت میں کیسے شامل کر سکتے ہو. ارے کل کسی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں کچھ برتن رکھے 29 سال سے, جو 29 سال سے استعمال نہیں ہوئے, تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہے؟ میں نے کہا ان برتنوں کو کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو قربانی, بولتے کیوں نہیں بھائی, واجب ہے. کیونکہ یہ ضرورت سے زائد سامان ہے, اس کے ضرورت میں داخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا اور یہ استعمال نہیں ہوئے. بھائی سردی آئی, بعض برتن ممکن ہے سردیوں میں استعمال ہوتے ہیں, گرمیوں میں استعمال, سوپ کے پیالے جو ہیں سردیوں میں استعمال ہو سکتے ہیں, گرمیوں میں استعمال کہہ سکتے ہیں نا ہم. بہت ہی لینڈ لارڈ اگر زندگی بھی دیکھی جائے نا, بہت ہی لگژری لائف بھی دیکھی جائے جو لینڈ لارڈ کی ہوتی ہے, اس کے حساب سے بھی کم از کم سال میں ایک دفعہ تو برتن کا استعمال ہو جانا چاہیے نا. سال میں ایک بار بھی استعمال میں نہیں آیا, اس کا مطلب یہ آپ کی ضرورت میں داخل نہیں ہے, یہ عیاشی شو کے لیے کہ مہمان آئیں گے دیکھیں گے برتن بھی ہے ہمارے گھر میں. تو میں نے کہا 29 سال سے جو برتن رکھے ہوئے ہیں ان کو عجائب گھر میں آپ جمع کرا دیں, ٹکٹ لگا دیں آثار قدیمہ کے برتن, اور اس پہ لکھ دیں کہ یہ وہ برتن ہے جس میں قائد اعظم کو ہم نے چائے پلائی تھی. کچھ بھی کرتے ہیں لوگ مان لیں گے, کیونکہ 29 سال ویسے تو قائد اعظم کے انتقال کو زیادہ ٹائم ہو گیا, لیکن ہسٹری ہماری نئی نسل کو زیادہ معلوم نہیں ہوتی. جب ایک آدمی دیوار بنا کے
اس پہ لکھ سکتا ہے کہ ہم قائد اعظم کو ملتان آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں تاکہ وہ آثار قدیمہ کی دیوار ہو, تو آپ برتن پہ نہیں لکھ سکتے کہ ہم علامہ اقبال کے شکر گزار ہیں, کپ پہ لکھ دیں کہ انہوں نے اس کپ میں ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے. تو 29 سال سے تھوڑا ہی پیچھے رہ گیا. تو آڑا وقت کا مطلب کھانے کو روٹی نہ ہو, پہننے کو لباس نہ ہو, رہنے کو بولو بھائی گھر نہ ہو. پھر بھی فقہاء نے اور مزید وسعت کی ہے کہ وہ چیز جو سال میں ایک بار بھی استعمال نہیں ہو رہی تو وہ ضرورت میں داخل نہیں ہے, وہ اضافی ہیں. تو اضافی چیزوں پہ قربانی ہوتی ہے. گاڑی آپ کے پاس کتنی بھی لگژری ہو لیکن استعمال میں ہے تو شریعت فرض کر لیتی ہے چلو یہ بھی تمہاری ضرورت کی چیز ہے, استعمال کی چیز ہے. کتنا بڑا ظرف. اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہو کہ مجھ پر قربانی واجب نہیں ہے, حالانکہ آپ کے پاس گولڈ رکھا ہوا ہے, 3-4 تولے سونا رکھا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی 2-3 تولے سونا وہ تو آڑے وقت کے لیے ہے نا. تو بھائی آپ پر آڑا وقت نہیں آیا. آپ صبح 2 پراٹھے کھائے آپ نے, دوپہر آپ کبھی پیزا کھا رہے ہو, کبھی برگر کھا رہے ہو, انڈے والے برگر کی بھی نوبت نہیں آتی. رات کو آپ پھوڑتے ہو طبیعت سے, اس کا مطلب آپ پہ آڑا وقت نہیں آیا. جن چیزوں کو آپ آڑا کہہ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں آڑے نہیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہو یار وہ بچے کی اسکول کی فیس بھرنی ہے میں نے, یہ آڑا وقت ہے. ابھی تو بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے تو اس کے لیے میں گولڈ رکھا ہوا ہے تاکہ پہلے سیمسٹر کی فیس جائے گی. اللہ اس کو آڑا وقت, پھر تو سارے آڑے وقت میں ہی ہیں. ارے آفیسر لیول کے لوگ تو معاشرے میں کم ہوتے ہیں نا بھائی. 90-95% لوگ عام ہوتے ہیں, 5% لوگ آفیسر لیول پہ پہنچتے ہیں. تو کیا 95% لوگ جو انجینئر یا ڈاکٹر نہیں بن رہے یہ سارے آڑے وقت سے گزر رہے ہیں کیا؟ کیا ہو گیا بھائی؟ یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ تو نے انسانوں کو پیدا کیا, 95% کو کبھی آڑے وقت سے تو نکالتا ہی نہیں ہے, 5% کو عیاشی میں لگا دیا. جبکہ اللہ کیا کہتا ہے, وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها, انسان کی بنیادی ضرورتیں میرے ذمے ہیں. تو یہ کیسے ذمے ہیں کہ 5% لوگوں کو تو نے ڈاکٹر انجینئر بنا دیا, 95% کو وہ ٹماٹر بیچ رہے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ ٹماٹر بیچنے والے کو آڑے وقت میں سمجھتا ہے ہی نہیں. بہت مشکل ہے سمجھانا. شکر ادا کرو, شکر. اگر اسکول کی فیسیں نہیں ہے کوئی ٹینشن لینے کا نہیں ہے. کھانا پینا بچے کا ہو رہا ہے نا, قد بڑھ رہا ہے اس کا, تو بس اللہ نے فل عیاشی میں رکھا ہوا ہے آپ کو. بن جائے ڈاکٹر انجینئر اچھی بات ہے, پائلٹ بن جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے. ہو سکتا ہے دوبارہ کوئی چائے وائے کا کیس ہو جائے. زیادہ میں اب اس کا تذکرہ نہیں کرتا, کہے گا یار مفتی صاحب کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. آئندہ اگر وہ جہاز لے کر آیا نا بمباری کے لیے, سب سے پہلے میرے گھر پہ آئے گا. وہ ابے نندن کی بات کر رہا ہوں. وہ کہے گا یہ مفتی صاحب نے تو زیادہ ہی کر دیا. تو آئندہ اگر اللہ نہ کرے بم جہاز لے کر آیا تو بولے گا پہلے. لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. ہم گوشت کھانے والے لوگ ہیں. ہمارے جو پائلٹ ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گیٹ سے ہی واپس کر دیا جائے, کہ گیٹ سے ادھر آنے نہ دیا جائے. تبھی تو ہم تسلی سے یہاں بیٹھے ہیں. تو ادھر چلا گیا نا تو سارا بقرعید کا ٹاپک چینج ہو جائے گا. کچھ ٹاپک ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی کو خود دلچسپی ہوتی ہے نا, تو اس میں ایک دم ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے. تو یہ ٹاپک بھی انہی ٹاپکس میں سے ایک ہے. لیکن ابھی میں جان کر واپس آ رہا ہوں کہ بقرعید کا سارا موضوع نہ خراب ہو جائے گا. تو بھائی جلدی سے بات کو سمیٹتا ہوں. اللہ کرے آج مختصر وقت میں جامع باتیں کہنے کی اللہ توفیق دے دے. تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر میرے بھائی کسی کے پاس رقم ہے یا ضرورت سے زیادہ سامان ہے یا اضافی چیز ہے, وہی جو ضرورت سے زیادہ سامان, یا کرنسی ہے, نوٹ ہے, یا چاندی ہے, یا سونا ہے, تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی. البتہ 52.5 تولہ چاندی میرے خیال 50-55 ہزار کی ہے. البتہ اس 50-55 ہزار کی مالیت اگر آپ کے پاس ہے تو اس میں سب سے پہلے قرضہ مائنس کرنا ہے. 50,000 کا قرضہ, 50,000 55,000 موجود ہے لیکن قرضہ 1 لاکھ کا ہے, تو قربانی واجب بولو بھائی نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ شریعت کہتی ہے پہلے جس کا قرضہ ہے اس کے پیسے واپس کرو. ٹھیک ہے نا. کر سکتا ہے ایسا آدمی, بھائی قرضہ والا اگر مانگ نہیں رہا, اس کو اجازت دے رہا ہے یار کوئی بات نہیں اگلے سال دے دینا, 6 مہینے بعد دے دینا, تو آپ کر سکتے ہیں. کریں گے تو ثواب
ملے گا. لیکن اگر وہ مانگ رہے پیسے تو پھر شریعت میں اس کا حق پہلے ہے. تو واجب نہیں ہے. لیکن یا قرضہ تو نہیں ہے لیکن ابھی بیسک خرچے گھر کے نکلنے ہیں, گیس, بجلی کا بل, راشن, یہ خرچے کیا ہوتے ہیں؟ یہ بیسک خرچے ہوتے ہیں نا. تو یہ خرچے آپ نے کیا کرنے ہیں؟ نکالنے ہیں. کیونکہ آپ 50-55 ہزار ہیں اور ایک بکرا لے آیا 25,000 کا, اور پتہ چلا کہ نہ گیس بجلی کا بل دینے کے قابل رہے نہ گھر کے راشن کے, تو بیگم بولے گی بکرا خود ہی کھا لو, پکائیں گے کس میں اس کو. تو یہ بھی استطاعت نہیں ہے, اس کی علامت ہے کہ اس میں استطاعت نہیں ہے. تو یہ بیسک خرچے نکال کے بھی اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے تو پھر آپ بآسانی قربانی کر سکتے ہیں. اور حدیث کا یہی مطلب ہے, صحیح حدیث ہے, من وجد سعة لأن يضحي فلا يضحي فلا يقربن مصلانا. جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی, اب گنجائش ہو گئی نا آپ کے پاس, اب اس میں یہ نہیں دیکھنا بچے کو انجینئرنگ کروانی ہے تو اس کے NED کے پیسے جائیں گے, پھر تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی چیز کی استطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ پھر آگے یہ بھی سوچنا ہے پھر بچے کی شادی بھی کرانی ہے, اس کے اتنے پیسے جائیں گے, پھر بچے کی اگر ولادت ہوئی اور بچے کے پاس پیسے نہ ہوئے تو پوتے کے خرچہ بھی اٹھانا ہے, پھر بچے کو اگر مستقبل میں بزنس کی ضرورت ہوئی, ڈاکٹر بن گیا, اپنی کلینک کھولنے کی ضرورت ہوئی تو طارق روڈ میں کلینک بھی کھول کے دینی ہے, 2 کروڑ اس کے مائنس کر دو, پھر تو دنیا میں کوئی بھی کام آپ پر لازم نہیں ہوگا. اس لیے بس کھانا پینا لباس یہ ہے, باقی سب غریبیاں ہیں, باقی سب کیا ہیں؟ غریبیاں. تو اب کیا ہے کہ آپ نے یہ سارے خرچے نکالے, دیکھا بھائی ابھی بھی پیسے بچ رہے ہیں, تو نبی نے فرمایا جس کے پاس سعاتن بھی ہے سعاتن بھی ہے, سعاتن زیادہ بہتر ہے یا سعاتن یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے, تو جس کے پاس گنجائش تھی قربانی کی اور اس نے قربانی نہیں کی, وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے. اور قربانی کے لازم ہونے کی ایک اور دلیل یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی وہ گوشت ہے, وہ قربانی نہیں ہے, اسے چاہیے کہ وہ نماز کے بعد دوبارہ کرے. اگر یہ محض ایک مستحب عمل ہوتا تو آپ دوبارہ کرنے کا حکم دیتے؟ کہتے چلو ویسے بھی نفل چیز تھی, نیت کا ثواب تمہیں مل گیا ہے. ایک صحابی نے علم نہ ہونے کی وجہ سے بقرہ عید سے پہلے قربانی, نماز عید سے پہلے قربانی کر دی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا ان کو آپ نے اجازت دے دی کہ تمہارے لیے کافی ہے, تمہارے بعد کسی اور کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو کافی نہ ہونا اس کی علامت ہے کہ یہ حکم معمولی حکم نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ نے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں, وَانْحَرْ اور قربانی بھی کریں. امام ابو حنیفہ کی دلیل سمجھنا آسان کام نہیں ہے. آج بہت سے پوسٹیں اس پہ چل رہی ہیں کہ قربانی لازم نہیں ہے, فلاں صحابی کا قول, فلاں تابعی کا قول. یہ تمام اقوال غربا اور مساکین کے بارے میں ہیں کہ ہر ایک پر واجب نہیں ہے. تو بہرحال اس پر تو دلائل چلتے رہتے ہیں. دوسری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تمام آسمانی مذہب میں قربانی ہے کیوں, اس کا فلسفہ کیا ہے؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے باپ ابراہیم کی سنت, وہ ہم سب کے روحانی باپ ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ نے بتا دیا کہ قربانی پر جتنے بھی اعتراضات ہوں گے نا, ان سب کا جواب اس حدیث میں موجود ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اتنا موٹا کٹا بیل کاٹ, قربانی کے پر سب سے زیادہ تکلیف نام لحاظ لبرلز کو ہوتی ہے. دیکھو زکوٰۃ کے خلاف کبھی کوئی لبرل آواز نہیں اٹھائے گا کہ کیا اسلام میں زکوٰۃ 2.5% دیں گے نہیں, لیکن اعتراض نہیں کریں گے. ارے کبھی کسی لبرل کو دیکھا کہ اس نے یہ کہا ہو کہ زکوٰۃ کا حکم اسلام میں ٹھیک نہیں ہے, اگرچہ خود نہ دیں زکوٰۃ, لیکن مانتے ہیں کہ زکوٰۃ کا حکم بڑا شاندار حکم ہے, اس سے غریبوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے غریبوں کے ساتھ بتا دو نا بھائی, تعاون ہوتا ہے, ان کی مدد ہوتی ہے, خوش ہوتے ہیں بھائی زبردست. ان کو اعتراض حج پہ بھی ہوتا ہے کہ یار 8-6 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہیں, یہ کسی غریب کو کھلا دیتے اچھا نہیں تھا.
اور فرض حج پہ تو اتنا نہیں ہوتا, نفلی حج پہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یار جب ایک فرض حج ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں کر رہے ہو. ہم کہتے ہیں جتنی بار بھی کرے کوئی ٹینشن. اصل میں مسئلہ پتہ ہے ان کے ساتھ کیا ہے, آج کل جو سوچ, جس سوچ کو یعنی پیدا کیا جا رہا ہے نا, وہ سوچ یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو بیس ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دو. بس عبادت کا تصور یہ رہ گیا ہے کہ انسان انسانوں کی خدمت کرے بس. اللہ کا بھی کوئی حق ہے, اس کو نام نہاد جو لبرلز ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اسلام میں زکات بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے, غریب کے لیے ہے ہی نہیں. وہ اسلام کی بیس یہ کہ سب کچھ اللہ. نہیں آ رہی بات؟ سب کچھ کیا ہے بھائی, تم اس کے غلام ہو, وہ جو کہے گا تم نے کرنا ہے. زکات بھی کس کے لیے دی جاتی ہے؟ اللہ کے لیے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اللہ فرماتے ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں تمہارے لیے تھوڑی کھلا رہے ہم. کیا انداز ہے بھائی, ہم تمہیں خوش کرنے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے. میرے اسٹائل میں میں اس بات کو کہوں گا نا, غریب کو کھلاتے ہوئے میں کہوں گا ایسی کی تیسی. صحیح ہے, میں تیرے لیے کھلا ہی نہیں رہا, تو خام خواہ میں میرے فری ہونے کی کوشش کر رہا ہے کہ مفتی صاحب اتنے نیک بن گئے, مجھ سے محبت کر کے مجھے کھلا رہے ہیں. تو میں اسے کیا کہوں گا, او بھائی تو زیادہ فری ہونے کی کوشش, تو میرا کیا لگتا ہے, نہ تو میرا چاچو ہے, نہ تو میرا ماموں ہے بھائی, نہ کوئی سسرالی رشتہ ہے, کوئی رشتہ نہیں ہے. میں تجھے کیوں کھلاؤں, ہمارے پاس وہ ٹائم نہیں ہے بھائی ملاقات کا لوگوں سے, ہم تجھے کھڑے ہو کے کھانا کھلائیں. تو یہ میں قرآن کی آیت کا ترجمہ اپنے اسٹائل میں کر رہا ہوں. کہیں آیت میں جا کے دیکھ نہ لینا یہ کہاں لکھا ہوا ہے, ابے تبے کہاں لکھا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات؟ بزبان حال ہم یہی کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے نہیں کھلا رہے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ. تو ہم حقیقت میں اللہ کو کھلا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا میں بھوکا تھا مجھے تم نے کھلایا نہیں, میں پیاسا تھا مجھے تم نے پلایا نہیں. تو لوگ کہیں گے اللہ تجھے کون کھلا سکتا ہے, تو تو خود رزاق ہے. تو اللہ کہیں گے میری مخلوق بھوکی تھی, تم نے میرا خیال نہیں رکھا, تو اس کا خیال رکھنا میرا خیال رکھنا ہی ہے. تو ہم تو تمہیں تھوڑی, ہم تو اس حدیث کے مطابق کس کو کھلا رہے ہیں؟ اللہ کو. تم ہمارا کیا کر لو گے بھائی, کھانے کو روٹی نہیں ہے تو ہمارے کام بناؤ گے ہے بھائی. دکان پکوڑوں کی اور باتیں تو کروڑوں کی کر لیا کرو یار. دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو اس لیے قرآن نے کہا, یہ کہتے ہیں بھائی ہم تمہارے لیے لفٹ نہیں کرا رہے, ہم کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کیونکہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے جس پر ہماری کوتاہیوں پہ ہمیں پکڑا جائے گا. تو ابھی سے کھلا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ قیامت کے دن اپنے اس عمل کا حوالہ دے کر اللہ سے کہیں اللہ تیری مخلوق محتاج تھی, ہم نے ان کا خیال کیا, آج ہم ٹینشن میں, تو ہمارا خیال کر, ہمیں اس مصیبت سے نکال. تو اسلام میں جو مخلوق کا خیال ہے وہ اصل میں ہے کس کے لیے؟ اسلام میں تو ہے ہی سب کچھ اللہ. اسلام شروع بھی اللہ سے ہوتا ہے, ختم بھی اللہ پہ ہوتا ہے. اس نے بنایا ہے, وہ اپنے لیے بنایا ہے, اس نے ایک دوسرے کے لیے تھوڑی بنایا ہے. اگر ایک دوسرے کے لیے بنایا ہوتا تو ایک دوسرے سے جدا کیوں کر دیتا ہمیں؟ ارے اولاد اور ماں اور بیٹے کا, بچوں کا رشتہ کتنا قیمتی ہوتا ہے, ہمیشہ رہتا ہے. وہ بھی قبر میں اور یہ بھی قبر میں. باپ بیٹے الگ, میاں بیوی الگ, سب الگ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ فرماتے ہیں اکیلے آ گئے جیسے ہم نے اکیلے بنایا تھا تمہیں, ٹھیک ہے نا, ویسے ہی تنہا. تو آپ کیونکہ اللہ کو نہیں مانتے اس لیے آپ کو نہ قربانی سمجھ میں آ رہی ہے نہ حج. جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ان کو تو پہلا والا حج جو فرض ہے وہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. جن میں تھوڑا تھوڑا لبرل پنا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, ان کو دوسرا حج سمجھ میں نہیں آتا کہ یار اب تو فرض ہو گیا تو اب کیا ضرورت ہے, اب صدقہ کر دو. ہم کہتے ہیں بھائی صدقہ بھی کرو, گنجائش اللہ نے دی ہے تو دوبارہ حج بھی کر لو. اللہ کے گھر کی زیارت معمولی چیز نہیں ہے. دیکھو آپ اپنے والدین کے ہاں پیسے خرچ کر کے جاتے ہو, آپ کے والدین گاؤں میں رہتے ہیں, آپ امریکہ سے آتے ہو, یار میں اپنے ابا کے گھر کی زیارت کروں گا,
ٹھیک ٹھاک خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک دفعہ زیارت کر لی آپ، ابا سے آ کے ملے، اب آپ کہہ رہے ہو اگلے سال بیگم سے کہہ رہے ہو میں ابا کے یہاں جاؤں گا ملنے کے لیے، بہت دن ہو گئے ابا کو نہیں دیکھا، ابا کی زیارت نہیں ہوئی ہے. بیگم کہتی ہے جتنا خرچہ، اب لبرل لوگوں کو یہاں یہ دلیلیں سمجھاؤ. کوئی ابا خود لبرل ہوں، لبرل سے مراد وہی نام نہاد لبرلز، ابا خود لبرل ہیں اور وہ نہیں مانتے کہ نفلی حج دوبارہ کیا جائے. بیٹا کہہ رہا ہے ابا میں آپ کی زیارت کے لیے امریکہ سے آنا چاہتا ہوں، تو یہ اس سے کہے کہ بیٹا جتنے پیسے آنے جانے میں لگیں گے کسی غریب کو کھلا دینا. یہاں یہ دلیل دے گا، بولے گا بیٹا بہت دن ہو گئے آپ کا تو ٹھیک ٹھکانے کا پتہ ہی نہیں ہے یار، باپ کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے. تو یاد رکھو جیسے والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے گھر آیا کریں جہاں ہم نے ان کو پالا پوسا ہے، تو اللہ میاں بھی چاہتے ہیں کہ میری مخلوق میرے گھر کی زیارت، بولتے کیوں نہیں بھائی، اور روکڑا خرچ کر کے آئے. فری پھوکٹ کی زیارت اللہ کو پسند، بولو بھائی نہیں ہے، کچھ پیسے خرچ کر کے آؤ. تو جو بار بار زیارت کرے اور اچھی بات ہے بھائی، تو غریبوں کو بھی کھلاؤ، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو، سارے شعبے زندہ کرنے ہیں. کسی ایک شعبے کی وجہ سے کسی دوسرے شعبے کا نقصان نہیں کرنا، اور یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے. تو قربانی بھی ایسے ہی ہے. لوگ کہتے ہیں اتنا کٹا ذبح کرنے کے بجائے بہتر ہے کسی غریب کو کھلا دیتے، بالکل بہتر نہیں ہے، کیونکہ قربانی کے 3 دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کہتے ہیں میرے لیے کر رہے تھے نا، تو اب یہ کام کرو. اب آپ کہہ رہے ہو نہیں وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بے روزگار ہے تو اس کو اتنے پیسے دے دو، اللہ خوش نہیں ہوگا. ہاں وہ غریب خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ بہت زبردست بھائی آپ کا قربانی کا فلسفہ کم از کم مجھے بہت پسند آیا. سمجھ رہے ہیں وہ کیا کہے گا؟ کم از کم مجھے بہت. تو اس کے ساتھ اگر تعاون کرنا ہی ہے تو قربانی کر کے گوشت دے دو اس کو، ایک تیر سے 2 شکار.